बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। 2-3 बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले वो मौज़ू जो हमारे सबके दिल के बहुत करीब है और आज उसके के बारे में 3.5 साल के बाद फ़ैसला हुआ है। बिलाशुबा इस मामले के ऊपर चीफ़ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और ये मामला है जो आर्मी पब्लिक स्कूल APS का सान्या हुआ था, जिसमें हमारे 100 से ज़ायद बच्चे शहीद किए गए थे, कत्ल किए गए थे, ज़िबा किए गए थे। उन बच्चों को आज इंसाफ की उम्मीद मिली है। जो ये पिटीशन चल रही थी शोहदा बच्चों के पेरेंट्स की कि इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फाइनली आज चीफ जस्टिस साहब ने उस पर अहकामात जारी किए हैं कि जुडिशल कमीशन तरतीब दिया जाए जो कि इस मामले की हेयरिंग सुने। पिटीशन ये थी कि APS के मंसूबा साज और सहूलतकार कौन थे, बच्चों के वालिदैन, उनके पास ये हक है कि वो ये जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग थे। और इसके साथ साथ जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इनका पता लगा के 2 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिश करनी चाहिए, उनके सामने पेश करनी चाहिए। ये भी आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। ये बहुत ही बड़ा फैसला है क्योंकि ये वो मुतालबा था जिस पे पेरेंट्स इंसाफ के लिए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमतों के पास गए हैं, क़यादतों के पास गए हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। आज उनको उम्मीद हुई है, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो 4 अरब 90 करोड़ की हिंदुस्तान को मुंतकिली का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का, मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया गया है या नैब ने तहकीकात का हुक्म दिया है और इसहाक डार साहब पे, उस पे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज वजीर आज़म जो बरहम थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। हॉस्पिटल था, वहां भी उन्होंने दौरा किया, दिलखराश वहां की सूरत हाल थी। और आप देख रहे हैं सभी फुटेज जो कि हमारी ब्यूरो चीफ फरजाना ने हमें प्रोवाइड की है। आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, चारपाइयों पे एक बेड पे 4 लोग बैठे हैं, पड़े हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। गंदगी, गलाजत, साफ पानी के ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तालीम के ऊपर भी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो कहा कि 1.8 मिलियन बच्चे KPK के अंदर स्कूलों में नहीं जा रहे। ये इतना बड़ा एतराफ है कि सबके गुड गवर्नेंस जो है, पंजाब के अंदर देखिए कि 400 करोड़ रुपए साफ पानी के ऊपर देने थे, वो नहीं फराहम किए गए और आज वजीर खजाना साहिबा को नैब ने तलब किया। तो इन पे भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले APS की जो शहीद बच्चा असफंद खान, उनकी वालदा मेरे साथ स्काइप पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस लैंडमार्क डिसीजन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मैं आपसे एक तो जाहिर है कि मैं ये नहीं कह सकती कि हमें खुशी है कि ये मामला किसी अंजाम को पहुंच रहा है और आपकी बच्चे लावारिस नहीं थे। ये बताइए कि ये आपने इस्तदा क्यों की थी जुडिशल कमीशन की चीफ जस्टिस के सामने और आपको अब इंसाफ की तवक्को है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि इसके पीछे क्या है कि जो इसे को 3.5 अरसा होने आ गया है और इस 3.5 साल के अरसे में पहले दिन से हमारी सिर्फ तमाम पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही पुकार रही और हम लोगों ने हमेशा ये इसी के लिए वॉइस की उठाई कि हमारे बच्चों के को जो खून है उसका इंसाफ हो। और वो तभी हो सकता है जब उसके लिए सही तरीके से जुडिश के आखिर ये जो इतना बड़ा सानेहा इतनी ऑर्गेनाइज किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, तो ये किसकी वजह से हुआ है और कौन है वो लोग, उनको हमारे सामने लाया जाए जिन्होंने इस इतने बड़े सानेहे में इतनी ज्यादा गफलत बरती और अपनी जो जिम्मेदारियां थी, जिस कुर्सी पे वो बैठे थे, उन्होंने वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई और हमें ये दिन देखना पड़ा। ये बिल्कुल आपने ये पिटीशन जो है उसमें ये इस्तदा की कि हम जानना चाहते हैं कि ये पहले से इत्तला मौजूद थी और एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है, जो इदारा है, उसने भी इत्तला कर दी थी कि APS पे हमला होने वाला है, तो फिर क्यों बंदोबस्त नहीं किया गया सिक्योरिटी का? और कि आप मुतमईन हैं, हमारे बच्चे जो कि जन्नत में हैं वो मुतमईन होंगे, इंसाफ मिलेगा। क्या वाकई अब भी 2 महीने के अंदर आपको लगता है इंसाफ मिल जाएगा कमीशन रिपोर्ट के बाद? बहुत खुश होंगे, उन्हें यही लगेगा कि हमारे वालिदैन इतने अफसोस से जो हमारे पीछे रो रहे थे, हमारे लिए इंसाफ मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना हक अदा किया। अब यकीन माने अपना, मुझे लग रहा है हमारे सबके घरों में हमारे बच्चे आए होंगे और खड़े होंगे और कहेंगे कि मम्मा पापा आप लोगों ने जो कुछ
جو کچھ ہمارے لیے کیا ہم اس پہ خوش ہیں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہم نے جہاں تک جو کچھ کر سکتے تھے یقین کریں ہم نے کیا، چاہے وہ ریلیوں کی صورت میں تھا، چاہے وہ پریس کانفرنس کی صورت میں تھا، چاہے وہ ہر جگہ سے ہمارے سیاسی لیڈروں کے پاس جانے کی حد تک تھا، جس حد تک بھی ہم کر سکتے تھے یہ ہم نے ساری کوششیں جاری رکھی، اور بس اب یہی پر امید ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمیں انصاف ملے، اس لیے کہ لوگ کہیں کہ کوئی لوگ تھے جو اپنے بچوں کے لیے اس طرح سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، آپ یقین مانے جس بندے سے پوچھو وہ روتا ہے، جس بندے سے بات کرو وہ ایک ایک بچے کو جانتا ہے، آپ یقین مانے ہمارے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہمارے بچے ہیں، مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ یہ پوری پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ جب سب لوگ ایک مشن پہ لگ جاتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں اس کمیشن کے بعد بہت بڑی تبدیلی آئے گی، وہ اس لیے آئے گی کہ اس کے بعد کم از کم یہ دہشت گردی کی یہ وارداتیں نہیں ہوں گی، لوگ اگر لوگوں اس طرح کے اداروں والے اپنے کرسیوں کو بچانے کے لیے کو روکیں گے، اس لیے کہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی، کوئی ہوگا پوچھنے والا، ایک دفعہ اگر اس طرح کا ہمیں انصاف مل گیا تو آپ یقین مانیں کہ ایک انصاف کا ایک سلسلہ کھلے گا، ہر کوئی ڈرے گا اس طرح کی باتیں کرنے سے، ان کو پتا ہوگا کہ اگر ہم کریں تو ہماری کرسیاں جائیں گی، اب ہمیں عوام کو بچانے کے لیے اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ روکیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی فضا قائم ہو، انشاءاللہ۔ بچے بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ان کا اس طرح ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کی قربانیاں اس طرح ضائع ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم نہیں ضائع ہونے دیں گے، ہم نے ثابت کیا ہمارے بچے لاوارث نہیں تھے، ان کے ورثات تھے، ان کو پوچھنے کے لیے ان کے والدین زندہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو اور انصاف کی ان کو ہی نہیں ہم سب کو بہت زیادہ توقع ہے۔ خان صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ شکریہ چیف جسٹس کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا جب الیکشن ہوا اس سے 2 مہینے پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو نہلایا اور جنازہ پڑھایا، لیکن میری آنکھوں سے اس طرح آنسو نہیں گئے تھے۔ لیکن یہ جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا، آپ یقین کریں بیٹھے ہوتے تھے اور سب کے آنسو نکل رہے ہوتے تھے۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں یہ شاید پاکستان جو ٹوٹا تھا ایسٹ پاکستان کا، اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ تھا، اور ان دنوں کی کوئی فوٹیج نکال لے تو شاید بالکل تازہ دنوں میں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کا جوڈیشل کمیشن میں کام کرتا ہوں، اس میں بچوں کی جگہ کی تصویر جہاں وہ شہید پڑے ہوئے ہیں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے جس دن علی محمد اس ملک میں کسی عہدے پہ پہنچا، جب میرے ہاتھ میں اختیار ہوگا، میں پہنچوں گا ان قاتلوں کے سروں تک جنہوں نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کی تمام لیڈرشپ بشمول میرے ہم کرنے میں ناکام رہے۔ ہم سب اپنی اپنی سیاستوں میں رہے، لیکن ہمیں وہ احساس نہیں ہوا کہ وہ جو بچوں کے ساتھ ہوئے، میں سمجھتا ہوں زبردست کام ہوا۔ صرف میری استدعا ہوگی اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت لائر، بحیثیت سیاستدان، کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا خودارہ انجام ان کمیشنوں کی طرح نہ ہو جس کو کبھی دن کی روشنی سے نہیں ہوتی، جن کی ساری جو فائنڈنگز ہے وہ کھو کھاتے جاتی ہیں، جتنا بھی طاقتور آدمی ہو، چاہے ایک آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، ایک آدمی کھڑا ہوگا وہ علی محمد ہوگا، اور پوری قوم کھڑی ہوگی اس کے پیچھے۔ یہ جو بچے تھے نا، یہ کوئی معمولی بچے نہیں تھے، انہوں نے پوری قوم کو جگایا اور اپنا خون دے کے جگایا۔ العبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ جب آپ اپنے سامنے قاتل کو انجام تک جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سکون ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ اس پوری قوم پہ دیکھیں، یہ پوری قوم پہ ان بچوں کا، ان ماؤں کا قرض ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ ان کو انصاف مل جائے۔ شاہ خابر صاحب، میں سوری معذرت آپ لوگوں کا تعارف نہیں کرا سکی، لیکن سیم قادری صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور آپ بھی نہیں ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں سارے کے سارے، یہ ہم ان کو بھول جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن یہ ہمارے امن و امان کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کا کچھ قرض ہمارے اوپر ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر آج انیشیٹو لیا ہے اور اس کو بنا دیا ہے۔ پہلے کوئی حکومت نہیں بنا رہی تھی، بائی دا وے، نہ کے پی کے گورنمنٹ بنائی تھی، نہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر کیا، چیف جسٹس صاحب نے کیا۔ کیا کہیں گے آپ کے، کیا اس پہ احساسات ہیں؟ دیکھیں، یہ والا جیسے علی محمد خان صاحب نے کہا، آپ نے بھی بتایا کہ یہ والا سانحہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے سانحات میں سے ایک ہے، مطلب اس کو آج تک ہم نہیں بلا سکے، نہ بلایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمت ہے
ہے اس عظیم والدہ کی جنہوں نے اتنے کمپوزڈ انداز میں بھی گفتگو کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے زخموں پر مرہم تو نہیں رکھا جا سکتا, لیکن کچھ نہ کچھ اس کا تشفی ضرور ہو سکتی ہے کہ چونکہ انہوں نے 3.5 سال ایک مطالبہ کیا, وہ آج اس کے پہ عمل درآمد ہوا. آسما, یہ ایک بڑی افسوسناک, جیسے علی محمد خان صاحب نے بھی پہلے جا کے یہی مطالبہ کیا کہ اس کی باقاعدہ اعلیٰ سطح پر تحقیق ہونی چاہیے. اور ہم نے بھی دیکھا کہ ان کے جو شہداء بچوں کے والدین ہیں انہوں نے ریلیز نکالی, انہوں نے پریس کانفرنس ہر ایک کے سامنے مطالبے کیے, جا کے احتجاج کیا ہے, کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. میں حیران ہوں کہ کسی بھی اتنے اداروں کا اور افراد کا ضمیر جو ہے جرم کیا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے بچوں کو مار اور یہ واقعہ کیوں ہوا اور ان کو پتہ ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے. بالکل نہیں. اچھا, اس میں میں ایک جو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اتنا تنقید ہو رہی ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ پہ کہ یہ گورنمنٹ کے یا ایگزیکٹو کے ڈومین میں جا کے کام کر رہے ہیں. یہ کام کرنے والا کس کا تھا؟ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ فوری طور کے اوپر اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, اور آج وہ کام جو ان کا تھا وہ آج بالکل وفاقی حکومت کا کام تھا اور صوبائی حکومت کا بھی کام تھا. اچھا, صوبائی حکومت کا بھی تھا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ صوبائی حکومت کی ڈومین میں آتا ہے, ہماری تو ڈومین میں نہیں آتا, یعنی ہاتھ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں تھا. انکوائری ایکٹ ہے 1956, اس میں صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں جوڈیشل کمیشن بھی بنا سکتے ہیں اور انکوائری کمیشن. جی ہاں بالکل. زیم قادری صاحب, یہ بچوں کو تو انصاف مل رہا ہے سر, لیکن یہ بات جو شاہ خاور صاحب نے کہی, جو کام حکومتوں کے کرنے کا ہے جب وہ نہیں کریں گے تو کسی کو تو کرنا ہوگا. پھر یہ کیوں اعتراض ہوتا ہے, کیوں 3.5 سال یہ بچے سڑکوں کے اوپر ان کے والدین رہے ہیں سر؟ دیکھیں, وہ آپ کی بات بالکل 100% شاہ خاور صاحب کی درست ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری تھی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پروونشل گورنمنٹ کی بھی کہ جوڈیشل انکوائری سے بڑھ کے بھی کچھ کیا جاتا. میرے پاس I don't have words to talk about it. میں یہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ معذرت سے میں بہن بات کر رہی تھی تو میں ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کا بچہ اور جس کا بچہ ہو تو وہ پھر اس کے پاس بات نہیں بن پاتی. بی میں I'm sorry I can't talk on this, بٹ اگر میں ذمہ دار ہوں تو بالکل ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو یقیناً کوئی بھی یہ کہہ کر کہ کیوں نہیں, مجھے تو شاہ خاور صاحب نے درست کہا, مجھے نہیں سمجھ آئی قربانی سے وجہ کیا تھی کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی کہ اگر ان کی ایک ڈیمانڈ تھی بیچاروں کی جو رول گئے, جن کے بچوں نے اپنا خون اس ملک کے, کیونکہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ اطلاع کے باوجود, معلومات کے باوجود کیوں عمل نہیں کیا گیا. ان کا حق نہیں ہے کیا؟ یہ ان کا حق نہیں ہے؟ ٹی وی کی 4 خبروں سے کہ ہم نے لوگ پکڑ لیے, مار دیے, یہ ہو گیا وہ گیا, would it satisfy them? تو the answer is no. وہ تو جب تک زندہ رہیں گے, اور جو بچے ان کے بہن بھائی ہیں جب تک صاف لوگوں کو نہیں مل رہا. ووٹ کو عزت دو, ووٹر کو بھی عزت دو. جو یہ آج ذہنی امراض کے اسپتال میں چیف جسٹس گئے, وہاں کے حالات دیکھیے, وہاں پہ کیا انہوں نے دیکھا ہے. جو 1.8 ملین بچے کے پی کے اندر وہ اسکولوں سے باہر ہیں, جو پنجاب کے اندر 400 کروڑ روپے صاف پانی پہ لگ گئے, نظر نہیں آ رہے, لوگوں کو صاف پانی نہیں ملا. کوئی تو جواب دینا اس بات کا. غلط کہہ رہی ہیں آپ, کوئی 400 کروڑ نہیں لگے. آج آپ کی وزیر خزانہ کو کیوں طلب کیا گیا نیب کے اندر, آپ کو نہیں پتا؟ وزیر خزانہ کا کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو وزیر خزانہ کے طور پر طلب نہیں کیا گیا. جی, وہ ایک وقت میں اس, اور we was just looking after the whole project, اس لیے ان کو بلایا. 400 کروڑ کوئی نہیں لگا. 400 کروڑ لگ جائے اور کچھ نہ ہو تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے نا. تو پھر وہ لگا ہی نہیں, وہ مختص تھا نا سر, نظر تو آ رہا تھا کاغذوں میں, وہ کاغذوں میں تو نظر آ رہا تھا نا, وہ کاغذوں میں نظر آ رہا تھا کہ وہ ہے. وہ کہاں گیا؟ نہیں, 450 کروڑ 4.5 ارب روپیہ نہیں لگا نا بی, وہ بھی پڑا ہوا ہے. اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہوئے تھے, یہ اتنے پیسے نہیں خرچ ہوئے. اگر یہ ہوئے ہوتے تو یہ تو پھر قیامت ہے نا کہ وہ کدھر چلے گئے پیسے, پھر تو گولی مار دینی چاہیے سب کو پکڑ کے. تو یہ نیب کو تو اسی لیے بھیجا گیا نا یہ معاملہ سر, نیب کو تو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو صاف پانی کیوں نہیں ملا, پیسے پڑے ہوئے تھے. جی, اور بی سن لینا, یہ چیف جسٹس صاحب نے نہیں بھیجا, ہم نے پہلے بھیج دیا تھا نیب کو, ان افسران کے خلاف جو وہاں پہ امبیزلمنٹس میں انوالوڈ تھے. آپ چیک کر لیں سسٹم کو. ہم تو بولتے نہیں ہے کہ کوئی کہتے گا کہ جی تم نے پتہ نہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کر دی, فلانا ہو گیا.
बात कर अच्छा लेते हैं, चले बस ठीक ठीक देखें अच्छा क्या मैं होता है। सही Let सही them आपने see वाजे कर दिया what ना is कि आपने happening खुद there. भेज दिया था नैब को, तो चले अच्छी बात है, ये वही नैब जी, है, पहले खुद भेज दिया ये था। वही नैब है सर जी, जो जिस में बात कर रहे हैं और उस पर काटने की बात करें। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम आएंगे इस मौजू पे भी बात करेंगे। केपी के अंदर जो स्कूलों वाला मामला आज उन्होंने उठाया उस पे भी एक बात जरूर होगी, और उसके बाद फिर जो हिंदुस्तान को मुंतकिली हुई है मुबैना तौर पे इल्जाम लगाया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। कि नैब के हवाले से है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी काफ़ी बातें कहीं जो कि आपने सुनी भी होंगी, मैं आपको एक दफ़ा फिर सुनवाई देती हूँ। जो तहकीकात का कल प्रेस रिलीज़ आया था, 4 अरब 90 करोड़ डॉलर की मुंतकिली हिंदुस्तान को मौजूदा दौर में 2015-16 के अंदर, उसके लिए आज फिर नैब ने एक एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा कि ये एक कॉलम था औसाफ अखबार का जिसको कि उन्होंने बुनियाद बनाया है। बहरहाल ये कितना सच है कितना झूठ है, प्राइम मिनिस्टर ने आज इसके ऊपर बात की। इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। शर्मिंदगी इस बात की है कि इनका नाम मैंने और खुर्शीद शाह साहब ने कंसेंसस से भेजा था। जब कोई इदारा इस किस्म की बात करे, इदारा का सरबराह इस किस्म की बात करे, प्रेस रिलीजेस जारी करे, ये खुद सोच ले कि उस इदारे में और क्या चीजें हो रही होंगी। ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। अभी भी वक्त है, अगर जो अकाउंटेबिलिटी लॉ को अमेंड करने पर जो एग्रीमेंट हुआ था आप माजी में ना लेकर जाएं ताकि किसी को फायदा ना हो सके, मुस्तकबिल के लिए फैसला कर लें। इसी सेशन के अंदर अगर आपने उन लॉज को पास करना है, हम तैयार हैं कि इस स्पेसिफिक एलिगेशन पर आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, इसके हकायक जो हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने आ जाए। दो बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। एक उन्होंने कहा कि जी ये रकम जो भेजी गई है, जब कोई इदारे का सरबराह ये बात करे तो उसको सोचना चाहिए, उनको तलब करना चाहिए चेयरमैन नैब को पार्लियामान के अंदर, और एक एग्रीमेंट की भी बात की है जो कि नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से है। कुछ दिन पहले, कुछ गुज़िश्ता हफ्ते हमने इस पे प्रोग्राम भी किए थे कि हुकूमत प्लान कर रही है कुछ तरामीम लाने के लिए, उस पर भी हम ज़रूर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले की तरफ से आया महज कॉलम की बुनियाद के ऊपर 4 अरब 90 करोड़ हिंदुस्तान को मुंतकिली जो है उसकी तहकीकात का हुक्म होना चाहिए था आपके ख्याल में, अगर वो है, क्योंकि स्टेट बैंक ने इनकार कर दिया। इसके आसमा साहब दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉलिटिकल है एक टेक्निकल है। पॉलिटिकल तो ये है कि आज शाहिद साहब ने बहुत गलत स्टेप लिया है। ही वाज नॉट सपोज टू कम टू द पार्लियामेंट एंड डिमांड कि भाई नैब के चेयरमैन को यहाँ आपने एक इदारा बनाया, आपसे मतलब पार्लियामान ने एक इदारा बनाया, उनका काम है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। अब हमारी तरफ से असद उमर साहब ने इसका जवाब भी दिया हुआ है। पॉइंट बुनियादी ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये पाकिस्तान के किसी इदारे ने नहीं बनाई थी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ये एक रिस्पांसिबिलिटी उस जमाने में आती थी कि जब आपकी गवर्नमेंट पे इतना बड़ा इल्जाम है, क्योंकि 5 अरब डॉलर के करीब पैसा निकल गया है हिंदुस्तान की तरफ, तो बेसिकली तो यही है ना कि ट्रेड इनपुट और आउटपुट का मसला है, ठीक है ना, कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा गया है और इम्पोर्ट। लेकिन स्टेट बैंक ने तो इसकी तरदीद कर दी, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा ज़र मुबादला, एक आप खुद सोचें कि मतलब इतनी बड़ी रकम निकल जाना। इसकी तरदीद की आपको पता है, स्टेट बैंक के गवर्नर्स और ओहदेदार यहाँ किस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की रिस्पांसिबिलिटी थी कि इसको वो प्रोब करते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया नैब के चेयरमैन ने ये सवाल करके। देखें, मेरे पे कोई इल्जाम लगाएगा ना, अच्छा, मगर उनको पहले तहकीकात करनी चाहिए थी ना, उसके बाद पहले वो तहकीकात करवाते हैं। अच्छा जी, मेरे पे कोई इल्जाम लगाएगा कि आपने 5000 अरब रुपए जो है अफगानिस्तान ट्रांसफर करा दी, आपकी हुकूमत ने, अली मोहम्मद ने करा दिया, मैं कहूंगा इसको प्रोब करो। मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर गलत है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, मैं इसके ऊपर, मैं इससे पहले कि ज़हीम कादिर साहब के पास आऊं, शाह खावर साहब, ये मतलब महज इल्जाम के ऊपर, और ये रिपोर्ट भी, ये कॉलम भी उन्होंने पिछले इतनी बड़ी रकम। अगर हम नैब के कानून को देखते हैं तो उसमें इसकी सेक्शन 18 है जो ये प्रोवाइड करती है कि किन सूरतों में नैब कॉग्निजेंस ले सकती है किसी भी करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस के किसी क्राइम का। तो उसमें सबसे पहला है कि एट इट्स ओन मोशन, कि उनके इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी बात आई है उसकी भी वो तहकीक कर सकते हैं, या किसी ने एप्लीकेशन दी हो, या किसी कोर्ट ने डायरेक्शन दी हो, या किसी सरकारी इदारे ने कुछ। उसकी जो बुनियादी बात यह है कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है या आपके नॉलेज में कोई बात आती है, मसलन अखबारी तराशे से आपने एक स्टोरी जो है उसको प्रोक्योर किया,
تو اس کے لیے ایک بنیادی پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کریں. کمپلیٹ ویریفیکیشن یا جو خود انہوں نے کوگنیزنس لی ہے اس کی ویریفیکیشن کریں. ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس کا ایک پروسیس ہے کہ جب وہ ویریفیکیشن ہو جائے آپ متعلقہ ریکارڈ اور محکموں یہ اس پروسیس کے بعد ہوا ہے، یہ سارا ہوا ہوگا اگر تو یہ اس پروسیس کے بعد ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ محض ایک اخباری تراشے کی وجہ سے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پری میچور اقدام تھا اور اس کو اتنی جلدی پھر پریس ریلیز کی شکل میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا. لیکن جو ریاکشن آیا ہے، میں بریک سے پہلے زعیم قادری صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، اس کے بعد میں اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اگلے پورشن میں. زعیم قادری صاحب، جو ریاکشن آیا پرائم منسٹر کا وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو وجہ بنا کے انہوں نے پھر جو آگے ترامیم کی بات کر لی ہے وہ بڑا نپا تولا نہیں سوچا سمجھا وہ ریاکشن تھا ان کی طرف سے. نہیں، وہ نپا تولا اور ریاکشن اس لیے تھا بی بی کہ آپ ایک شخص کو ملائن کر رہے ہیں. پہلے آپ نے ایک اخباری تراشے کو لے کے اس پہ ایک جے آئی ٹی بنوا کر اس کو آپ نے اقامے پہ باہر نکلوا دیا. آج 8 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کو اس کے کیس پاناما میں کچھ نہیں ملا. اب آپ اس کی ساکھ خراب کرنے کے لیے اخباروں میں خبریں چھپوا رہے ہیں کہ اس نے ہندوستان کو، اور بھائی آپ بات کا جس دیکھیں نا، ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کا جو اس طرح کا ایڈوانٹیج دینا ہے کہ وہ کتنی بڑی سیاسی ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. اور اگر میں نے کیا یا کسی اور نے کیا ہے، ڈو یو تھنک ہی ڈیزروز ٹو بی کالڈ ایز اے پاکستانی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کی وہ رپورٹ تو اٹھا کے دیکھ لیجئے. شاخاور صاحب نے درست کہا کہ بھئی آپ انویسٹیگیٹ تو کر لیں پہلے، اور پھر آپ پریس ریلیز کے ذریعے آپ نے پورے پاکستان کو بتا دیا کہ نواز شریف نے یہ کیا ہے، اس پہ شروع ہو گئی انویسٹیگیشن. لیکن ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ تو شو کر رہی ہے زین قادری صاحب، ورلڈ بینک کی رپورٹ شو کر رہی ہے. صحیح، وہ جو رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی وہ شو کر رہی ہے، ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہے. تردید آج وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کی بھی تردید ہے. انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن کچھ چاہیے تھا کہ وہ پیش کرتے کہ بھئی یہ بھی غلط ہے جو ورلڈ بینک کے پاس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے آدمی کی کوئی عزت و تکریم ہے اس دنیا میں کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس پہ 5 کروڑ ابھی علی محمد خان کہیں گے 30,000 ارب روپیہ نواز شریف کے ذمہ لگا دیا. وہ تو چل رہا ہے، ہم حاضر ہیں، لیکن جب آپ ہندوستان کے ساتھ ملائن کرتے ہیں نا ایگزیکٹلی، وہ پھر چیزوں کو تو دشمنی کے اوپر، وہ غداری کے اوپر آ جائے گی بات. بہت مختلف ہوتی ہے جی، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن بہت مختلف ہوتی ہے. جس طرح علی محمد خان صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے، تو یہی اس کا پولیٹیکل اینگل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ کیوں کیا گیا؟ اچھا، نیشنل اسمبلی کو جی پرائم منسٹر نیب کو آنا چاہیے وہاں. اچھا ٹھیک ہے، چیئرمین نیب کو مطلب یہ آپ میسج ایک منٹ آپ منٹ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں قادری صاحب نہایت ادب سے، لیٹس ڈائیلاگ، لیٹس ٹاک، لیٹس ناٹ فائٹ. اب فار دا سیک آف دا آرگومنٹ اس نے غلط ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہو گیا نا؟ نہیں، ہم اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہو کہ بھائی دیر آر سم میسج دے رہے ہیں، سن لینا آپ کسی کی بھائی جان میری بات تو سن لیں، کسی کو جھوٹ نہ بولے، اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لیں. بھائی جان مکمل ہو جائے بات سن لیا کریں. آپ بات نہیں سنتے نا، نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے، تبھی تو آپ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ بات سنتے، اپوزیشن کی باتیں سنتے، آپ جتنی روشنی دیکھیں پارلیمان کا کوئی کام نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کے اداروں کو جان بات تو سن لینا. اس نے کیا یہ کہا ہے اس رپورٹ میں، یہ ہے کہ اس نے کر دیا، انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی. ایک منٹ، آپ لوگوں کی اتنی یہ بوکھلاہٹ اور آپ کی پریشانی اور آپ اتنا غصے میں جو سب آپ سے باہر ہو، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. آپ خود مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. آپ تو یہ کہیں، ایک منٹ، آپ تو یہ کہیں کہ انویسٹیگیشن ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ تو یہ کہیں نا. نہیں تو جب عمران خان صاحب پہ نہیں یار سن لیں قادری صاحب دیکھیں، ایک سوال ہے. دیکھیں اچھا میں کیا مارکیٹ میں یہ باتیں نہیں چل رہی؟ کیا مارکیٹ میں یہ باتیں نہیں؟ کیا میاں صاحب کے بزنس ریلیشنز نہیں ہیں؟ وائی از ہی میٹنگ جندل؟ بزنس ریلیشن ہونا لیکن یہ جو الزام ہے یہ پاکستان کے خزانہ سنتے پھر بلاتے کیوں ہیں؟ آپ آتے کیوں ہیں؟ آپ میری بات سن کے جواب دیں. کیا نواز شریف صاحب جب ہندوستان گئے تھے دورے پہ، کیا وہاں بزنس کمیونٹی سے ذاتی بزنس ڈیلز کے لیے ملے نہیں تھے؟ ان کا بیٹا گیا نہیں تھا وہاں پہ؟ جندل آیا تھا، سیکرٹ ملا نہیں تھا؟ اچھا آپ ان کا جواب سن لیں. اب آپ ان کا جواب بھی سن لیں. قادری صاحب اس کا جواب شریف صاحب کی فیکٹریوں میں انڈینز وداؤٹ ویزا کام کرتے ہیں. یہ باتیں اب ان کا جواب لے لیں پھر. جی زین صاحب، میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں مارکیٹ میں ہیں، یہ باتیں نیوز پیپرز میں آتی ہیں، میں نے نہیں چھاپی. مارکیٹ میں
تو مارکیٹ میں آپ ہی پہنچاتے ہیں نا یار. میں کدھر پہنچا اچھا چلے آپ تردید آپ کریں جواب نا. دے دینا کیا نواز شریف صاحب کی فیکٹریز میں انڈینز وداؤٹ ویزا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہے. آپ کہیں نہیں ہے. دوسرا why did he met جندل secretly؟ آج تو بتا دینا what was the reason؟ جندل ان کا بزنس ٹائکون ہے. he is coming meeting my prime minister secretly, going to money without any visa, without any legal allowance, and meeting my prime minister in the absence of my foreign minister and in the absence of my کہتے ہو اور سنی سنائی آگے کر دیتے ہو. قادری صاحب کیا جندل آیا تھا پاکستان؟ کیا وزیر اعظم نواز شریف سے ملا تھا؟ اچھا کیوں ملا تھا؟ آج بتا دیں جنرل کیوں آیا تھا؟ یہی جواب دے دیں. نہیں نا جواب دے دیں. میرے ملک کا وزیر اعظم میرے دشمن ملک کے بزنس ٹائکون سے ملے گا، میرا آ کے میں سوال کروں؟ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا. ان کا جواب لے لیں پھر میں بریک لوں. اگر اللہ کو جان دینی تو سنی سنائی. جی چلیں آپ کہہ رہے ہیں جندال آیا تھا پاکستان؟ جندال آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ سجن جندال آیا تھا نا؟ تو کیوں ملا؟ ہاں کیوں ملا؟ کس کو؟ نواز شریف صاحب کو. کس کو؟ نواز شریف صاحب کو. میں دکھا دوں گودریج، میں عمران خان کی گودریج اور بھائی جان میرے سوال کا جواب دیں. میرے اندھیرے میں کیوں مل رہا ہے؟ You have to have some reason. دیکھیے یہ Why should he lead? Why should he lead? کسی سے ملاقات کسی Enemy number one of Pakistan. اچھا ایک سیکنڈ دونوں کسی سے ملاقات کی بات کیسے اور اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے نا. اگر اللہ کو جان دینی تو اللہ کو جان دینی ہے. مجھے بتائیں کیا سجن جندال پاکستان آیا تھا اور نواز شریف سے کیوں ملا؟ نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم سے میرے دشمن ملک کا بزنس ٹائکون ملتا ہے. And till date نواز شریف has not talked a single love about جو آپ کا دشمن نمبر ایک کا جو آپ کا جاسوس ملا تھا. علی محمد خان صاحب پلیز ایک سیکنڈ میں یہ سوال آپ کے پاس لے کے آ جاتی ہوں. دیکھیے کسی سے ملنا گناہ نہیں، اگر اس میں سے نکلتا ہے کچھ تو وہ گناہ ہے. اگر ایسا کچھ نکلتا ہے میں بریک کے بعد ہمیں بتا دیں مقصد کیا تھا وزیر خزانہ سجن جندال کا نواز شریف سے ملنا؟ سر وزیر خزانہ ہمارے جناب مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں. یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ الزام بڑا سنگین ہے، انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتاح صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. چونکہ تنازع یہ ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ ڈالر کی رقم ہندوستان منتقل ہوئی ہے اور ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. نیب نے اس کا نوٹس لیا. آپ کی انویسٹیگیشنز ہیں اس کے اوپر کہ نہیں؟ آسما یہ بات کہنا ایک دم بالکل غلط ہے، جھوٹ کے زمرے میں آئے گا کہ ورلڈ بینک کی سائٹ پہ کہیں پر یہ لکھا ہے کہ پاکستان سے 4 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی رقم، 4 ارب 90 کروڑ ڈالر کی رقم جو ہے وہ انڈیا گئی ہے. یہ کہیں ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. 2015 میں ورلڈ بینک کا ایک ریسرچ اینڈ ریمیٹنسز گو ٹوگیدر کہ جب لارج اسکیل مائگریشنز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ریمیٹنس بڑھتی ہے. مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ پاکستانی امریکہ جائے گا اور 50,000 پاکستانی کینیڈا جائے گا تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لاکھ جہاں پہ ہیں وہاں پہ زیادہ پیسے آئیں گے بلکہ جہاں پہ 50,000 ہیں. اسی طرح انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے ایک ٹائم سیریز ڈیٹا لیا تھا 100 سال کا. تو 100 سال کے ڈیٹا کے اندر ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ جب ہندوستان پاکستان کا پارٹیشن ہوا تھا اور جب پاکستان کو آزادی ملی تھی تو وہاں سے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ پاکستان آ گئے تھے. تو اس ڈیٹا کے حساب سے تو وہ پتہ ہے کہ ریمیٹنس ہوتی ہے. لیکن میرے دادا دادی اور دادی تو خیر وہیں پہ انتقال کر گئی تھی، دادا اور والدین جو تھے وہ انڈیا سے آئے تھے، لیکن میں انڈیا پیسے نہیں بھیجتا ہوں. مطلب یہ پاگل پنے والی باتیں. اور اس ریسرچ رپورٹ میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جب لوگ اپنی ایک دم ملک بدل لیتے ہیں، یہ یوکرین کے اندر بھی ہوا ہے، پاکستان بھی ہوا ہے، تو اس وقت یہ ڈیٹا اپلائی نہیں ہوتا. وہ ایک ڈیٹا کی بات کر رہے تھے. یہ لکھے ہیں جنہوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس سے کوئی بھی پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ سے یعنی یہ وہ رقم ہے جو کہ پاکستانی اگر جاتے آتے رہے بھیجتے رہے وہاں پہ رقم، تو یہ وہ ریمیٹنسز ہیں جو کہ ہمیں باہر سے ابھی بھی آتی ہیں مختلف ملکوں میں جہاں پاکستان رہتے ہیں. یہ وہ رقم ہے 2015-16 مینشن بھی ہے. جی وہ اگر آپ کے ملک میں 5 کروڑ لوگ یا 2 کروڑ لوگ ایسے رہ رہے ہوتے جو کہ انڈین شہری ہوتے اور یہاں پر کام کرنے آئے ہوتے اور اگر وہ پیسے بھیج رہے ہوتے تو یہ رقم ہوتی. لیکن یہ لوگ پیسے یہ 70 سال سے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ پیسے نہیں بھیج رہے وہاں پہ، لہٰذا یہ رقم نہیں ہے. اور اس کے بعد جو کالم نگار اور دوسرے لوگ جو اخبار والے لکھ رہے ہیں وہ جھوٹ لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں ہے. تو پھر آپ نیب کو چیلنج کیسے کریں گے سر کہ انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ پہ اتنا بڑا الزام آپ کی حکومت پہ لگا دیا، ان کو کیسے چیلنج کریں گے؟ کوئی رائٹ ہے آپ کے پاس بھی کہ آپ چیلنج کریں کہ فیک نیوز تھی؟ آج وزیر اعظم پاکستان نے آج قومی اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ پوچھے نیب سے
کہ بھائی آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں, دیکھیں اگر نیب یہ کہتی ہے کہ فلاں اخبار میں ایک آدمی نے لکھ دیا اور وہ آدمی کسی مفروضے پہ لکھتا ہے, کمپلیٹ جھوٹ لکھتا ہے, کسی بنیاد پہ نہیں لکھتا, تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر نیب کے پاس کوئی ہے کہ $4.9 بلین آپ لکھ رہے ہیں, مطلب یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں. جس سال اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے کہ اس سال ٹوٹل پیسے جو پاکستان سے ہندوستان گئے ہیں وہ $1,16,000 گئے, اور جو ٹوٹل پیسے ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں وہ $3 لاکھ آئے ہیں. اس سال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ $4.9 بلین گئے ہیں ٹرانسفر ہوئے دبئی کے ذریعے سے, اور وہ ایک ہمارا دشمن ملک ہے جس سے ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں, جو روز ہمارے لوگوں کو شہید کرتا ہے LOC پہ. اگر آپ کسی وزیر اعظم پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں تو 2 پیسے کا کچھ تو آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا نا. صحیح بات ہے سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شاہ صاحب, صورتحال ہے نیب کو آپ کیا کریں, ان پہ تو پھر پہلے سے بڑے الزامات ہیں. دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ نیب کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ کسی بھی انفارمیشن, چاہے وہ اخباری اس پہ خبر کے نتیجے میں ہو یا ان کے خود نالج میں آ جائے, ان کو اس کی تحقیق کرنا یا اس کی ابتدائی تحقیق کرنے سے روک نہیں سکتا کوئی. یہ ان کی بالکل ڈومین میں تھا. کسی اخبار میں اتنا بڑا سکینڈل آیا تو ضرور اس کو انیشل سٹیجز کے اوپر اس کی انکوائری ویریفیکیشن ہونی بہت ضروری تھی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی جو نیب سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی بجائے یا اس کو پراپر انکوائری یا انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرنے کا نام دینا اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا, اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کی تحقیق کرنے کی جو پاور ہے وہ ان کو قانون نے دی ہوئی ہے, اس سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ظاہر ہے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر تحقیق ان کی غلط بھی ہو, کہیں ایک مسٹیک ہو سکتی ہے. علی محمد خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ کہ ٹوٹل 1 لاکھ یہاں سے گئے ہیں ڈالر, وہاں سے $3 لاکھ آئے ہیں, تو پھر بھی اس کے باوجود بھی مطلب تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں جو پاناما کا ایشو اٹھا تھا یہ بھی پاکستانی اور